बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 घंटे की लंबी समाअत हुई है आज लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस जवाद हसन साहब की अदालत में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इमरान खान की जानिब से पेश हुए। ये दरख्वास्त थी इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के उस नोटिस के खिलाफ जिस नोटिस में इमरान खान को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आप चूँकि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इस वजह से आपको चेयरमैनशिप से जो पीटीआई की सरबराही है उससे भी हटाया जाए। 11 जनवरी के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रहा था। 2017 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नवाज शरीफ का, उसकी रोशनी में कि जब कोई नाअहल हो जाए तो वो पार्टी चेयरमैनशिप पर नहीं रह सकता, पार्टी की सरबराही नहीं कर सकता। ये पॉइंट बनाते हुए इलेक्शन कमीशन इमरान खान को ओहदे से हटाना चाहता था, पार्टी की सरबराही से हटाना चाहता था। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में। अली ज़फ़र साहब की जानिब से अदालत में ये पिटीशन फाइल की गई थी और इलेक्शन कमीशन वो तो बाजमात इलेक्शन कमीशन सारा आया हुआ था, हालांकि अभी उनको नोटिस भी नहीं हुआ था। वफाकी हुकूमत के 3 वकला, इलेक्शन कमीशन के 3 वकला अदालत में मौजूद। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो अली ज़फ़र साहब ने अदालत के सामने 3 पॉइंट्स रखे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तो जस्टिस जवाद हसन साहब ने आज कमाल का फैसला दिया है जिसपे वो इनका पक्का बंदोबस्त करने जा रहा है। ऑनरेबल जो जस्टिस हैं जवाद हसन साहब, वो इलेक्शन कमीशन का पक्का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। 5 सवाल फ्रेम किए हैं, 5 आईनी सवालात उनकी जानिब से फ्रेम किए गए हैं कि इन 5 सवालात का हमने इस केस में डिसाइड करना है। ये रोज रोज का इलेक्शन कमीशन का जो मामला है इसको हमने खत्म करना है। जैसे केस पर समाअत शुरू हुई तो वहां पर इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये दरखास्त नाकाबिल समाअत है। कैसे जी नाकाबिल समाअत है? इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा कि ये तोशा खाना का फैसला था नाअहली का, उसकी बाबत इलेक्शन कमीशन ने उसी फैसले की रोशनी में आगे ये कार्रवाई शुरू की है उनको जो पार्टी की सरबराही से हटाने की। तो चूंकि तोशा खाना रेफरेंस का फैसला चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग पड़ा है, तो उस फैसले की बाबत या उसकी रोशनी में जारी किए गए नोटिस को भी अगर चैलेंज करना है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, वो लाहौर हाई कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जा सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि फार्दी सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर हम मान भी लें कि ये फैसला चैलेंज हो सकता है तो लाहौर हाई कोर्ट में भी इस नोटिस को चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच बनाया हुआ है चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की सरबराही में। 2 उसमें पिटीशंस थी जिस पर फुल बेंच बना था। एक आफाक एडवोकेट साहब की थी जिसमें यह कहा गया था कि इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाया जाए। एक जो दरखास्त थी वो मियां वाली के एक वोटर की तरफ से थी जिसमें यह कहा गया था कि जिसको हमने मुंतखब किया इलेक्शन कमीशन कैसे उसको नाअहल कर सकता है। तो वो 2 दरखास्तें थी कि आया इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकता है या नहीं कर सकता, आया इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद इमरान खान पार्टी सरबराही ओहदे पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इस पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बन चुका है। तो ये केस भी वहां भिजवा दें या इनको ये दरखास्त वापस कर दें कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, या इनको कहें कि ये केस चीफ जस्टिस को भिजवा दें। चीफ जस्टिस साहब इस पर जो 3 रुकनी बेंच बना है वो इसको देख लेगा बाद में। उस पर जस्टिस जवाद हसन साहब ने कहा कि क्या मैं हाई कोर्ट का जज नहीं हूं? क्या मेरे पास अख्तियार नहीं है? क्या मैं बंधा हुआ हूं किसी का? क्या मैं पाबंद हूं कि किसी और अदालत में कोई और मैटर है तो मैं ये भी वहां ट्रांसफर कर दूं? क्या मेरे अख्तियारात नहीं है? चीफ जस्टिस जवाद हसन साहब तो फिर उन्होंने वो चढ़ गए इलेक्शन कमीशन के वकला पर। अली ज़फ़र साहब ने जस्टिस जवाद हसन साहब के सामने वो जजमेंट रख दी जो इलेक्शन कमीशन का ने अपील फाइल की थी। पहले भी जस्टिस जवाद हसन साहब ने तौहीन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो शोकाज नोटिस था उसको मुअत्तल कर दिया था। उस शोकाज मुअत्तली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपील फाइल की। इलेक्शन कमीशन वर्सेस फवाद चौधरी वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निपटा दी, अलाउ नहीं की, और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के इलेक्शन कमीशन के तौहीन कमीशन के शोकाज को मुअत्तली के फैसले को ना मुअत्तल किया ना कलअदम किया, बल्कि कहा कि आप जाएं, और उन्होंने आपको कार्रवाई से नहीं रोका, उन्होंने सिर्फ आपके नोटिस मुअत्तल किए हैं और हम हाई कोर्ट्स को कह देते हैं कि वो आपके फैसलों को डिसाइड कर दें, आपके खिलाफ जो दरखास्त है उनको डिसाइड कर दें। दूसरा पॉइंट ये था, आर्टिकल 186A के तहत इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दी थी कि एक केस इसी बाबत
توہین کمیشن کے نوٹسز کو چیلنج کیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں الگ ہے, لاہور ہائی کورٹ میں الگ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں الگ ہے. ایک ہی ہائی کورٹ میں تمام کیسز کو ٹرانسفر کیا جائے تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ایک ہائی کورٹ میں کیوں ٹرانسفر کریں, تمام ہائی کورٹ کے پاس اختیار آتے ہیں, جو عدالت پہلے فیصلہ دے دے گی وہی قابل اسی کو تسلیم کیا جائے گا. تو وہ درخواست بھی عدالت نے ان کی تسلیم نہیں کی تھی. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جسٹس جواد حسن صاحب کو کہا کہ جناب والا, یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ کو اختیار دے رہی ہے کہ آپ پابند نہیں ہیں, آپ کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ اگر یہ معاملہ کسی اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوٹس کو ہم نے چیلنج کیا ہے, اور یہ ہے ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا. وہ ہم نے چیلنج کیا تھا توشہ خانہ کا فیصلہ, یہ توشہ خانہ کا فیصلہ نہیں ہم نے چیلنج کیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے از خود کاروائی شروع کر دی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کی, تو اس پر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نوٹس ہے یہ غیر قانونی ہے. تو جسٹس جواد حسن صاحب نے درخواست قابل سماعت قرار دے دی اور بحث شروع ہو گئی. اب آگے معاملہ مزے کا کہ جسٹس جواد حسن صاحب نے کہا کہ جب کسی کو نہل کیا جاتا ہے تو ڈکلیریشن ہوتی ہے. ڈکلیریشن کیا کہیں آئین پاکستان میں یا الیکشن ایکٹ میں کوئی ایک لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں قانون نے یا آئین نے الیکشن کمیشن کو ڈکلیریشن کا اختیار دیا ہو؟ علی ظفر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے, اور وہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی بتا رہا ہے, اختیار نہیں بتا رہا. الیکشن کمیشن کی پارز نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں بلکہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کرے اور الیکشن سے متعلق جو پروسیجرل معاملات ہیں ان کو دیکھے. کہیں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ڈکلیریشن دے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس پر ایک سوال فریم کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کہیں بھی الیکشن کمیشن کے پاس تمام الیکشن رولز کو, تمام الیکشن قوانین کو, آئین پاکستان کو پریمبل سے لے کے آخری جو آرٹیکل ہے اس تک, انہوں نے کہا ہم اس معاملے کو ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار بیسیکلی ہے کیا. کیا الیکشن کمیشن عدالت ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کوئی ڈکلیریشن دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 8 سے 10 دن بھی لگ جائیں, روزانہ سماعت کریں گے اور روزانہ سماعت کر کے ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس فیصلے کو میں اس پر فیصلہ دوں گا, الیکشن کمیشن کے اختیار کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں, پارس کیا ہیں, میں اس کو کروں گا. اگر آپ کو تکلیف ہوگی آپ چلے جائیے گا سپریم کورٹ, سپریم کورٹ اس کو قائم رکھے گا, ٹھیک ہے, نہیں رکھے گا تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے. لیکن ہم اس فیصلے کو, ہم اس کوسچن کو اب ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں کہ کیا آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے؟ کیا آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن ڈکلیریشن دے سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ آئے روز جو درخواستیں ہیں, اب ہم تھک گئے ہیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کو تگڑا فیصلہ دیں, ایک ایسی ڈیٹیل ججمنٹ دیں جس کے بعد یہ سوال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عدالتیں اس کو سالو کر دیں کہ یہ جو معاملہ ہے الیکشن کا اختیارات کیا ہیں. اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکلاء تھے انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو پہلے پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 آئین پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو چیئرمین سینٹ یا سپیکر قومی اسمبلی کوئی ریفرنس بھیجتے ہیں تو وہ 30 دن کے اندر ریفرنس بھیجیں گے, 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو عدالت نے کہا ورڈ ڈیسائیڈ ہے, ڈکلیریشن نہیں ہے. ڈیسائیڈ اور ڈکلیریشن میں کیا فرق ہے عدالت نے کہا یہ بھی ہم دیکھیں گے. اور اگلی بات عدالت نے کہا کہ یہ اس کا مطلب وہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس تھا یہ سپیکر نے بھیجا تھا تو ہماری ذمہ داری تھی آئینی کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو نہل کر دیا. اس پر جو علی ظفر صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ ڈنڈی مار ہیں. نہیں 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 نہیں, الیکشن کمیشن ایک بندہ پہلے نہل ہو چکا ہو, کسی عدالت نے نہل کر دیا ہو, کسی بھی وجہ سے وہ نہل ہو گیا ہو, اور جب ایک بندہ آلریڈی نہل ہو چکا ہو, ہیز بین کا ورڈ ہے, ہیز بین ڈسکوالیفائڈ, کہ ایک بندہ پہلے ہی نہل ہو چکا ہو تو اس پر سپیکر یا چیئرمین, وہ سینیٹر ہو تو چیئرمین, وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہو تو سپیکر, وہ اس پر ریفرنس بھیجیں گے الیکشن کمیشن کو کہ جی اس کو آپ نے ڈیسیڈ کرنا ہے, اور اس کی ڈیسیڈ کرنے کی کاروائی شروع کریں اور اس کی ڈسکوالیفیکیشن آپ الیکشن ایکٹ کے تحت کریں. یہ نہیں ہے کہ از خود الیکشن کمیشن کسی کو ڈسکوالیفائی کر دے. یہ آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 میں نہیں لکھا ہوا. پھر اس میں جو فیصل وافڈا کیس ہے اس کا بڑا ڈیٹیل عدالت میں حوالہ دیا. اور تیسری چیز جو 2017 کا نواز شریف کا کیس ہے,
اس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ جس 2017 کا حوالہ دے کر نوٹس جاری کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم سکروٹنی کر رہے تھے، ہم نے کاغذوں کو دیکھا تو کاغذات کی جانچ پڑتال کے وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ تو سربراہ ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اور آپ کو ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، تو آپ عہدے پر کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے ہم نے آپ کو نوٹس جاری کر دیا۔ تو اس پر اس میں حوالہ دیا نوٹس میں، الیکشن کمیشن کے نوٹس میں 2017 کی جو ججمنٹ ہے نواز شریف کے خلاف، جس میں نواز شریف کو پارٹی عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو انہوں نے پارٹی جو ہے وہ سربراہی اس کے پاس تھی، اب پارٹی سربراہ کے پاس اختیارات ہیں آرٹیکل 63A کے تحت، تو اس پر پھر درخواست گئی اور سپریم کورٹ نے 2017 جو PLD 2017 ہے سپریم کورٹ، اس میں یہ ڈکلیئر کیا کہ نواز شریف نااہل ہیں، اس وجہ سے وہ پارٹی سربراہ نہیں رہ سکتے۔ اس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ وہ جو نااہلی تھی وہ سپریم کورٹ کی تھی، وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی نااہلی تھی، اس کے تحت وہ تاحیات نااہلی تھی، اس وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ پارٹی عہدے سے ہٹایا تھا۔ یہاں نااہلی ہے فار دی ٹائم بینگ، یہاں آرٹیکل 62(1)(p) کے تحت نااہلی ہے۔ یہ نااہلی صرف ایک سیٹ کی حد تک تھی اور یہ نااہل کرنے والا الیکشن کمیشن ہے، جو فیصلہ آگے چیلنج ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نااہل نہیں کر سکتا تھا، یہ انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے ہٹ کے، دائرہ اختیار سے ہٹ کے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس وجہ سے جناب والا یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر قانونی ہے۔ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سپریم کورٹ کے لیے تھی، سپریم کورٹ نااہل کر سکتی ہے، سپریم کورٹ ڈکلیریشن دے سکتی ہے، سپریم کورٹ 62(1)(f) کے تحت کسی کو نااہل قرار دے سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن سرے سے کسی کو نااہل کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ نااہل کرتا ہے تو وہ نااہلی الیکشن کمیشن کی ہے، اس پر وہ نہیں رولز اپلائی ہوں گے جو سپریم کورٹ میں ہے۔ اور یہاں تو نااہلی فار دی ٹائم بینگ ہے، ایک لمحے کے لیے ہے، اور وہ اس سیٹ وہ ختم ہو گئی، وہ نااہلی بھی ختم ہو گئی، وہ اگلا الیکشن ضمنی الیکشن بھی لڑنے کے لیے اہل ہے، تو وہ کیسے اس کو پارٹی عہدے سے ہٹا سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے جو یہ درخواست ہے عدالت نے، خیر پہلے ایک دفعہ وقفہ ہوا، 1.5 گھنٹہ سماعت ہوئی، پھر عدالت میں وقفہ ہوا۔ اب چونکہ میں 3 گھنٹے وہ سماعت سن کے آیا ہوں، ہمارے ٹویٹر پر دوستوں نے گلہ بھی کیا کہ آپ بتا نہیں رہے، تو جب وہاں پہ اتنا اہم ایک لیگل پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہو تو آپ اپنا جو مائنڈ ہے وہ اگر آپ موبائل کی طرف لے جائیں اور وہاں لکھنے بیٹھ جائیں تو وہ چیزیں سکپ ہو جاتی ہیں۔ تو میرے لیے تو وہ ایک کلاس روم ہے، میں تو وہاں میں اپنا نالج گین کر رہا ہوتا ہوں۔ اس وجہ سے وہ پھر علی ظفر صاحب آگے الیکشن کمیشن کے سینئر وکلا، آگے وفاقی حکومت کے سینئر جو وکلا ہیں، وہ ایک بڑی مزیدار سی ایک آرگومنٹ سے پہلے وقفہ ہوا، پھر گھنٹہ سماعت ہوئی، پھر وقفہ ہوا، پھر دوبارہ سماعت ہوئی۔ 3 گھنٹے سماعت کے بعد 5 کوسچن فریم کیے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن کے اختیارات کیا ہیں، کیا یہ ڈکلیریشن دے سکتے ہیں، کیا یہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، کیا یہ از خود کاروائی کر سکتے ہیں، کیا 63(1)(p) کے تحت کوئی نااہل ہو جائے یا اس کو یہ ڈی سیٹ کر دیں تو کیا وہ پارٹی عہدے سے بھی، اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2017 کی، اس کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا۔ یہ سارا کچھ کر کے عدالت نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے سے حوالے سے جو 11 جنوری کے لیے کیس مقرر کیا ہوا ہے اور طلب کیا ہوا ہے، اس پر ہر طرح کی کسی بھی قسم کی کاروائی سے روک دیا ہے، اور کہا ہے کہ کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لیا جائے گا عمران خان کے خلاف۔ اس نوٹس پر الیکشن کمیشن کو، جو الیکشن کمیشن مائنڈ بنا کے بیٹھا تھا عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا، روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم منڈے سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ اب سٹے تو مل گیا تھا پی ٹی آئی کو، تو ہم منڈے سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکلا نے کہا جی ہم منڈے کو اویلیبل نہیں ہے، بدھ سے شروع کر لیں۔ تو پی ٹی آئی کے وکلا نے کہا جی آپ بدھ کو کریں، آپ بھلے اگلے ہفتے کریں۔ جب سٹے جو مل گیا، کاروائی سے جو روک دیا، بہرحال بدھ والے دن، اگلے بدھ سے جو لاہور ہائی کورٹ میں یہ 5 کویشچن فریم کر کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دینے جا رہے ہیں، اور علی ظفر صاحب سے بھی کہا ہے کہ وہ ان کویشچنز پر تیاری کر کے آئیں۔ الیکشن کمیشن کے وکلا کو بھی، وفاقی حکومت کے وکلا کو بھی، اٹارنی جنرل کو 27A کا نوٹس جاری کر دیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو 27A کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور کاروائی سے روک دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔